نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا مولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باغات بلند. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. تو ہے ارمانوں کی جان تجھ پر لایا میں ایمان. تیرا داس ہوں میں. تو ہے ارمانوں کی جان تجھ پر لایا میں ایمان. تیرا داس ہوں میں. پریم کی برکھا کرتے رہنا تیرا ہی ہے کام. پریم کی برکھا کرتے رہنا تیرا ہی ہے کام. جگ میں وہ سمراٹ بنے جو روز جپے تیرا نام. پریم کی برکھا کرتے رہنا تیرا ہی ہے کام. جگ میں وہ سمراٹ بنے جو روز جپے تیرا نام. دے دے مجھ کو شبھ وردان تجھ پر لایا میں ایمان. تیرا داس. دے دے مجھ کو شبھ وردان تجھ پر لایا میں ایمان. تیرا داس میں. ہندی بھاشا سے جو قریب ہیں اور النکارک شیلی کو سمجھتے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا. نین کی برچھی چلا کے مجھ پر دل کو کیا ہے گھائل. نین پھرے تو سدھ بدھ بھاگی ٹوٹے من کے پائل. تجھ سے دیتی جگ کی شان تجھ پر لایا میں ایمان. تیرا اتم واڑی تیری کیوں ہے بھید سبھی نہ جانے. اتم واڑی تیری کیوں ہے بھید سبھی نہ جانے. وہی ہے مومن عشق کی بان
तेरी वाणी वही है मोमिन, तेरी वाणी ईश की वाणी माने, ये है प्रभु का फरमान, तुझ पर लाया मैं ईमान, तेरा दास हूं मैं। उलमाए कराम की रियास है कि लफ्ज़ प्रभु जो है वो प्रभुत्व से बना है, और प्रभुत्व कहते हैं मालिकाना हैसियत को, और प्रभु कहते हैं मालिक को। ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मुशरिकाना हो, ये खाली हिंदियाना है। जैसे भगवान शब्द जो है वो मुशरिकाना है, ईश जो है वो मुशरिकाना नहीं। बंदों को जो भगवान कहते हैं वो शिर्क है, लेकिन रचयिता ये मुशरिकाना लफ्ज नहीं है। सृष्टि की रचयिता, संसार में विश्वव्यापी, अनंत, निराकार, अतीत, ये सब हिंदी शैली है, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन मुशरिकाना नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, मालिक को प्रभुत्व कहते हैं। उसके लिए आप हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम नंबर 2 के शहरी नहीं है, अपना प्रभुत्व जमाते हो कि तुम मेजॉरिटी में हो। तो माइनॉरिटी में रहकर जब हम करबला की जंग जीत सकते हैं तो भारत की नहीं जीत सकते। तो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक क्या होता है? यहाँ संख्या से थोड़ी रहते हैं, संख्या तो जहर है। बिच्छू में जो जहर है उसको संख्या कहते हैं। बिच्छू होता है ना जो काट ले, तो उसमें जो पॉइजन है उसको संख्या कहते हैं। तो यहाँ ना बहुसंख्या के कायल है ना अल्पसंख्या के, संख्या खाते ही नहीं। हम तो नजरिए के विचारधारा की बात करते हैं। तो उत्तम वाणी तेरी क्यों है भेद सभी ना जाने, वही है मोमिन तेरी वाणी ईश की वाणी माने, ये है प्रभु का फरमान, तुझ पर लाया मैं ईमान, तेरा दास हूं मैं। हमारे बड़े भाई हजरत हसन मुसन्ना साहब, उनका तखल्लुस है अनवर, और हजरत शेखुल इस्लाम का तखल्लुस है अख्तर, और मैंने उन्हीं की नकल करते हुए अपना तखल्लुस रख लिया अत्हर, इस उम्मीद पर कि शायद मेरा तखल्लुस मेरा चरित्र हो जाए और मेरा चरित्र मेरा तखल्लुस हो जाए। इस उम्मीद पर अभी पूरी नहीं हुई होगी, मगर मायूसी का भी कोई सवाल नहीं। मक्ते का शेर सुना, समाज फरमाए, सब हैं प्रेमी ईश के, सब हैं प्रेमी ईश के, लेकिन वो है तेरा प्रेमी। ऐसा ऊंचा स्थान है कि इसका कौन है ऐसा नामी, अतहर मांगे तुझसे दान, तुझ पर लाया मैं ईमान, तेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जिन्नात earth is sky and nature created by Allah. Allah is sustainer, creator, and all world is the creation of Almighty. When the first man of the world, I mean Hazrat Adam, started the generation of all mankind, and he is the forefather of all mankind. A family changed into society, and the society of the human called the world. And for the proper guidance of all mankind, many messengers and prophets came to guide the people, to solve the problems of the society, and to give the peace in the world, peace of mind, peace of heart, and peace of the world. Unfortunately, some proudly natured persons denied the prophets, like Pharaoh, Namrud, and others. And first unbeliever is Darwin, became Shaitan,
He denied the honor of Prophet. The foundation of dishonor of the Prophet by the hands of Shaitan. No doubt, there are about 124,000 prophets came in the world for the proper guidance of all mankind. But our holy Prophet Muhammad is not only the last prophet, is not only the Imam of the prophets, but I challenge the world that we can't find any another man in history like Muhammad. We can't find any another man in history like Muhammad who performed the duties of three men at the same time. For he was the founder of a religion, he created a new kingdom, and he gave birth to a new nation. So extraordinary personality is not in the history. You can go Ajodhya, you can see Kashi, Mathura, anywhere, any oldest town of India, and you will see many strong personality. But like Muhammad, there is no any same to same like Holy Prophet in the world. No, because when the Creator did not create any like Muhammad, how can produce a history like Muhammad? It is the work of the Creator, and Creator did not create like Muhammad. So, but it is a fact that the law of Adam changed into the period of Nuh. And the law of Nuh changed in the period of Moses, in the period of Isaac, in the period of David, in the period of Ismail. And the rules and the law and the regulations of the Moses, David, Abraham, Isaac changed into the period of Jesus. Christian says Christ, but I don't believe in Christ. I believe in Isa. No question arises to us. It is a false report of Christianity. The human that Jesus Christ hung. False report. Reality is that our Isa is alive and he will come again under the shadow of Holy Prophet Muhammad. And he will serve and he will protect the community of Muhammad, Muslim Ummah. Some rules, for the example, marriage between brother and sister, marriage between brother and sister was legal in the law of Adam. Marriage between brother and sister was legal in the law of Adam because there was no any man for husband except brother for the girl. And there was no any wife except sister in the world. Adam and his wife Hawa came, and this is the first couple, and born many sons and daughters, and married together. It was the Islamic law in the period of Adam. But this Islamic law changed today. Now it is illegal. Between brother and sister, marriage is illegal totally. No any Gujarati, Bengali, Madrasi is ready. No any sister ready to marry with her brother, and no any brother is ready to marry with his sister, because it is totally illegal according to Islamic law. Islamic law in the period of Adam, legal. But in the period of Holy Muhammad, be peace on him and on his family and followers, sallallahu alaihi wasallam, is illegal. So Islamic law changed. Islamic law may be changed. What was the reason of change?
In the period of Adam was legal, and in the period of Holy Muhammad is not legal. Why? Because there is the time passed, society developed, and one family became society. There are only sisters, but now many girls in the society. So, foundation is strictness and holiness and choice. Choice became possible. In the period of Adam, choice was not possible. So that was allowed. But today, for the one boy, 1,000 girls. For the one girl, 1,000 boys. So there is a question of choice and selection. So time will pass, necessities will be changed, mentally society developed, so law developed. When the society developed, law and regulations developed. You see, you know, Islamic law may be changed. So this is the question of Indian national press. This is the question of the parliament and some representative of the parliament that Islamic law may be changed. It has been changed. In past life, Islamic law changed. The law of Adam changed by Nuh. The law of Nuh changed by Moses. The law of Moses changed by David. The law of David changed by Jesus. And the law of Bible changed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So law may be changed. It is changeable. Islamic law is changeable. So when the parliament and today the leaders of India will ask you, a Muslim, you are saying that is Muslim personal law, unchangeable. Nobody can change our Muslim personal law. Nobody can change Islamic law. Nobody can make any common civil code for Muslims. Our Islamic law is unchangeable. But your Islamic law changed. But this is my reply to those persons, political persons, to parliament and national press. It is my reply that noted, Islamic law may be changed, but it is compulsory that a person is going to change. He is not ummati. He may be prophet. He may be messenger of Allah. Messenger of Allah can change, but the follower cannot change. We are not prophet, we are follower of the prophet. We cannot change. It is a work of the prophet. अभी तक 7 समुंदर पार की भाषा में जो मैं गपशप कर रहा था, अब मैं आपको बगैर वीजा और पासपोर्ट के भारतवर्ष में ला रहा हूँ. मैं ये जानता हूं कि मेरी ये तकरीर देश विदेश जाएगी, तो विदेश के लिए बोल चुका, अब देश के लिए बोल रहा हूं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूल. अल्लाह ताला ने जब जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, धरती को बनाया, गगन को बनाया, सबसे पहले बनाया, उसके बाद हजरत आदम को बनाया. और जब हजरत आदम हजरत हव्वा के साथ दुनिया में तशरीफ ले आए, तो उनके जितने बच्चे पैदा हुए आपस में भाई बहन में शादी होती थी. हजरत आदम की शरीयत में भाई बहन में शादी होती थी. इसलिए कि हजरत आदम हजरत हव्वा ये एक नया जोड़ा दुनिया में तशरीफ लाया. अब लड़के पैदा हुए तो वो हजरत आदम के हैं, लड़की पैदा हो तो वो भी हजरत आदम के हैं. अब लड़के के लिए दुनिया में लड़की कहां से लाई जाए सिवाय बहन के लड़की नहीं, और उस लड़की की कहां शादी की जाए दुनिया में सिवाय भाई के कोई लड़का नहीं. इसलिए आदम की शरीयत में भाई बहन की शादी जाए.
لیکن علماء کرام کی بارگاہ میں دعا حاصل کرنے کے لیے ایک پوائنٹ اور پیش کرتا ہوں کہ یہ تو ہے فتوا، یہ تو ہے فتوا کہ بھائی بہن میں شادی ہوئی، مگر اس شریعت کا تقویٰ دیکھو، حضرت آدم کی شریعت میں جو تقویٰ ہے وہ بھی دیکھو۔ پیدا کیسے ہوتے تھے بڑی جنرل نالج کی بات ہے، آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے۔ حضرت آدم کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو جڑوا ہوا، یا آپ نالج اپنی ڈیولپ کر لیں، جنرل نالج کی بات ہے کہ حضرت آدم کے لیے حضرت حوا جب پریگننٹ ہوئی، جب وہ حاملہ ہوئی تو 2 بچے پیدا ہوئی، اور 2 بچے میں ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوبارہ جب پیدا ہوئے تو ایک لڑکا ایک لڑکی، تیسرا ایشو جب ہوا تو ایک لڑکا ایک لڑکی، چوتھا ایشو ہوا تو ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو تقویٰ یہ تھا کہ لڑکا لڑکی جو ایک ایشو میں پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری بہن کو چننے کا چانس تھا، اس لیے ایک ہی دن میں پیدا ہونے والے، ایک دن لڑکا پیدا ہوا اسی دن لڑکی پیدا ہوئی، اسے سگا بھائی بہن سمجھا گیا، اور جو اس سے پہلے بہن پیدا ہو چکی یا اس کے بعد پیدا ہوگی اسے اس مقابلے میں سوتیلی بہن سمجھا گیا، مگر بہن تھی۔ تو تقویٰ یہ تھا کہ ایک ساتھ جو بھائی بہن پیدا ہو رہے ہیں ان کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اگر اس میں سے ایک لڑکا ہے تو دوسرے ایشو کی لڑکی، اگر اس میں کی لڑکی ہے تو دوسرے ایشو کا لڑکا، مگر یہ آج یہ بھی حرام ہے۔ آج ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہو بعد میں ایک لڑکی پیدا ہو، ایک ساتھ نہیں بھی ہوئے تو شادی کر دی جائے، نہیں آ تو سوتیلی بہن سے بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میری ماں کا 2 سال کی عمر کے اندر اگر کسی بھی شیخ پٹھان اور صدیقی فاروقی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی ہندوستان کا یہ مشہور انصاری، اگر اس کا کوئی سال بھر کا بچہ، میری بچی سال بھر کی بچی دودھ پی لے، میری ماں کی تو میری بہن، اس سے نکاح ہمارا جائز نہیں، تیرا بھائی بہن تھے۔ ارے جب اتنی افراد ہے تو پابندیاں بھی بڑھتی ہیں، لیکن وہاں تو لڑکے کے لیے کوئی دنیا میں لڑکی نہیں سوائے بہن کے، اور لڑکی کے لیے کوئی شوہر کے روپ میں کوئی لڑکا ہی نہیں دنیا میں سوائے بھائی کے، اس لیے شادی ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے حضرت آدم کا پریوار ترقی کر کے سنسار بن گیا، ویسے ویسے قانون بدلتا گیا، شریعت کا حکم بدلتا گیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں حکم بدلا، حضرت نوح کی شریعت نے پچھلی شریعت کو کینسل کر دیا، حضرت موسیٰ کی شریعت نے اپنی پچھلی شریعت کو کینسل کیا، حضرت عیسیٰ کی شریعت نے اپنی پہلے والے کی شریعت کو کینسل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ساری شریعتوں کو کینسل کیا۔ تو شریعتیں تو کینسل ہوتی رہی، قانون تو بدلتا رہا۔ تو یہی تو آج ہم سے ہمارا نیشنل پریس اور ہمارا راشٹریہ پریس ہم سے پوچھ رہا ہے، ہندی کا پریس پوچھ رہا ہے، گجراتی کا پریس پوچھ رہا ہے، اور ہم سے انگلش کا پریس ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کئی شریعت نہیں بدل سکتی۔ آدم کی شریعت نوح کے زمانے میں بدل گئی، نوح کی شریعت موسیٰ کے زمانے میں بدل گئی، موسیٰ کی شریعت داؤد کے زمانے میں بدلی، داؤد کی شریعت عیسیٰ کے زمانے میں بدل گئی، ان کی شریعت عیسیٰ کے زمانے میں بدل گئی، عیسیٰ کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدل گئی۔ تو شریعتیں تو بدلتی نہیں، سمے بدلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کو میرے رسول نے 550 برس کے بعد بدل دیا، سب نہیں، جتنا چاہا بدل دیا، جتنا چاہا بدل دیا۔ تو اب جتنا چاہا رسول نے بدل دیا، کتنے دن کے بعد؟ 550 برس بعد، یعنی 505 سینچری کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا۔ ارے تو جب شریعت 500 سال کے بعد بدلی جا سکتی ہو تو تمہاری شریعت کو 1400 برس ہو گیا، اسے کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ آوشکتاؤں کے انوسار بدل دو، ضرورت کے انوسار بدل دو، اچھاؤں کے انوسار بدل دو، بھارتی سنویدھان کے انوسار بدل دو، راشٹریتا کے انوسار بدل دو، بھارتیتا کے انوسار بدل دو، چھیتریتا کے حساب سے بدل دو، وچار دھارا کے حساب سے بدل دو، راشٹریہ دھارا میں گم ہو جانے کے لیے بدل دو، مختلف انداز سے، کیونکہ جیسے جیسے سمے بدلتا جاتا ہے اور مانسک وکاس ہوتا چلا جاتا ہے، مینٹلی ڈیولپمنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، جب ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تو نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، آوشکتا ہی تو جننی ہے نئی نئی چیزوں کی۔ اب جب آوشکتا بڑھ رہی ہے تو نیا نیا جنم ہونا چاہیے، نیا نیا قانون ہونا چاہیے، نیا نیا سنویدھان ہونا چاہیے، نیا نیا شریعت ہونی چاہیے، تو شریعت تو بدلی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہ 550 سال کے بعد اگر عیسیٰ کی شریعت بدلی جا سکتی ہے تو 1400 برس کے بعد مصطفیٰ کی شریعت کو کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ یہ قانون، یہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، نیتا لوگ ہم
हमसे पूछते हैं, संसद सदस्य हमसे पूछता है, विधायक हमसे पूछता है, और कभी कभी टिके हुए लोग भी हमसे पूछते हैं। इंग्लिश हिंदी का प्रेस हमसे पूछता है, मराठी और गुजराती का प्रेस हमसे पूछता है कि जब मुसलमान ये कहते कि आदम की शरीयत नहीं बदली, और अगर बदली है तो फिर अव्वल शरीयत बदल सकती है, तो आखिर की शरीयत क्यों नहीं बदल सकती, जरूरत के अनुसार क्यों नहीं बदल सकती। तो मैं इन कहने वालों को जवाब देता हूं कि याद रखो, शरीयत जरूर बदली है, मगर इस सत्यता को सामने रखना कि जब भी शरीयत बदली है तो उसे बदलने वाला नबी था, उसे बदलने वाला रसूल था। रसूल बदले तो शरीयत बदलेगी। कभी आदम की शरीयत को नूह के उम्मती ने नहीं बदला, नूह की शरीयत को मूसा के उम्मती ने नहीं बदला, मूसा की शरीयत को ईसा के उम्मती ने नहीं बदला, और ईसा की शरीयत को अबू बकर उमर ने नहीं बदला है। इसका मतलब यह है कि नबूवत तो बदल सकती है मगर उम्मत नहीं बदल सकती। सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और दोस्तों, इस्लाम के बारे में तो हिंदुस्तान का समाज कान खोल करके सुन ले कि हिंदुस्तान इस बात को अच्छी तरह से नोट कर ले, पूरी दुनिया नोट कर ले कि कानून को, शरीयत के कानून को बदलना नबी और रसूल का काम है। शरीयत को की वजाहत करना, तौसीह करना, नासिख करना, मनसूख करना, या उसे नाफिज करना या मनसूख करना, ये नबी और रसूल का काम है। और एक बात इत्मीनान से सुन लो कि अब मेरे रसूल के बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं, यानी इस शरीयत का कोई बदलने वाला नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसी मुक़द्दस तरीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होली प्रॉफिट के बारे में कुरान फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, नज़ीर बना करके भेजा है, दाई इलल्लाह बना के भेजा है, सिराज मुनीर बना करके भेजा है। या दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है, एक गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बना करके भेजा है, हाजिर और नाजिर बना करके भेजा है। हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है, अल्लाह से डराने वाला बना के भेजा है, अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बना करके भेजा है, रोशन चराग बना करके भेजा है, चमकता सूरज बना के। देखिए, या अय्युहन नबी, इसमें एक तो या है और एक अय्यो है। या अय्युहन नबी और फिर एक हा है, हा ताकीद का। अन नबी पर अलिफ नाम दाखिल है। तो अब या और अय्यो, या अय्युहन नबी, तो या भी है और अय्यो भी है। अरबी में या भी पुकारने के लिए आता है और अय्यो भी पुकारने के लिए आता है। अब अय्यो पुकारने के लिए आता है, ये ग्रामर की बात मैं आपको कैसे समझाऊं? जिस ग्रामर को समझने में मुझे 5 साल लगा है, वो 5 मिनट में आपको कैसे समझाऊं? और 5 मिनट में अगर आपको मैं समझा पाता तो खुद 5 मिनट में समझकर मदरसे से न निकल आता। लेकिन एक मिसाल देता हूं ताकि आपका ये विश्वास टूटने ना पाए कि बड़ी से बड़ी बात को भी हल्के अंदाज से समझाया जा सकता है, ये विश्वास टूटने ना पाए। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देकर के गुजर जाना चाहता हूं, उदाहरण, एक मिसाल कि अय्यो पुकारने के लिए आता है और आप इससे यूज टू, आप आदि भी है पुकारने के। अय्यो के इस्तेमाल की आपको आदत भी है, वो आदत की तरफ आपकी तवज्जो मबजूर करता हुआ तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वहां या नहीं है, अय्यो है सिर्फ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्यो माने या। मैं सोच में पड़ गया, हे अल्लाह, तू अपने नबी को डबल हर्ष से पुकार रहा है, या से भी पुकार रहा है, अय्यो से भी पुकार रहा है। हम तो सिंगल से जब कभी पुकारते हैं तो मोल्ला खफा हो जाता है, तू डबल से पुकार रहा है। हम कभी या नबी कहेंगे तो हमको चिढ़ जाए, या रसूल, या गौस, या अली,
ولی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا پہ پکارا تو پورا مرکز ہل گیا. اجتماع کا جمع، اجتماع کا جمع منتشر ہو گیا. طبیعت خراب ہونے لگی، کچھ لوگوں کو وامٹ ہونے لگی. میں پوچھا یہ وامٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ڈاکٹر بولا کہ جو میدا خراب ہوتا ہے وہ دیسی گھی نہیں ہضم کر پاتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے سب سے پہلے نبی کو پکارا. اور ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لو، میرا اللہ نبی سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. God is great. اللہ سب سے بڑا ہے، نبی سے بھی بڑا ہے. کیا بولوں؟ میرا اللہ رازق ہے، رسول مرزوق. اللہ مالک، رسول مملوک. اللہ خالق، رسول مخلوق. اللہ رب، رسول مربوط. اللہ لا محدود، رسول محدود. وہ لا انلمیٹڈ، رسول لمیٹڈ. وہ اسیمت، رسول سیمت. اللہ اننت، رسول انت. وہ نراکار، رسول آکار. بہت زبردست فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. کہاں لا محدود، کہاں محدود، کہیں کہاں نامطلعی، کہاں مطلعی، کہاں لمیٹڈ، کہاں انلمیٹڈ، کہاں لمیٹڈ. اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے اور بڑا دیالو ہے، بڑا دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے. نبی کو دے رہا ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ کس نے دیا؟ نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور نبی سے پوچھو کہ آپ کو نبوت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. رسالت اللہ نے دیا. امامت اللہ نے دیا. خلافت اللہ نے دیا. سیادت اللہ نے دیا. عظمت اللہ نے دیا. رفعت اللہ نے دیا. بلندی اللہ نے دیا. بلند پائیگی اللہ نے دیا. برگزیدگی اللہ نے دیا. بے مثلی اللہ نے دیا. بے نظیری اللہ نے دیا. حسن و جمال اللہ نے دیا. جود و نوال اللہ نے دیا. جاہ و جلال اللہ نے دیا. فضل و کمال اللہ نے دیا. نبی کے پاس جو کچھ ہے، ہم یہ قرآن پاک کی اگر کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو تو اس سے ہدایت حاصل کرو تو سب پتہ چل جائے گا. رسول جو تمہارا علم ہے کیا یہ تمہارا اپنا ہے؟ نہیں. وہ علمک ما لم تکن تعلم. اے رسول جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے. یہ جو رسول کا ذکر بلند ہوا کیا رسول نے ذکر بلند کیا ہے؟ نہیں. ورفعنا لک ذکرک. اے رسول تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے. یہ جو رسول درج و بلند ہے کیا رسول نے اپنے کو کسی اپنے فالوور کے ذریعے اپنے کو درج و بلند کرایا؟ نہیں. ورفع بعضهم درجات. اور ہم نے تمہیں درج و بلند کیا ہے. تو اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے. اے رسول تم کو جو چاہیے مجھ سے لو. نبوت چاہیے مجھ سے لو. رسالت چاہیے مجھ سے لو. اے رسول میں تمہیں دوں گا نبوت، میں دوں گا رسالت دے رہا ہوں. رسالت ہو، نبوت ہو، خلافت ہو، امامت ہو، سیادت ہو، صداقت ہو، شرافت ہو، نجابت ہو، عظمت ہو، رفعت ہو، بلندی، بلند پائیگی، برگزیدگی، عقلی، دانائی، فرزانگی، حسن و فکر، حسن و جمال، جاہ و جلال، جود و نوال، فضل و کمال. اے رسول میں تمہیں دوں گا. قرآن میں تمہیں دوں گا. میں قرآن تمہیں دوں گا. اے رسول میں تمہیں قرآن دوں گا. جبریل امین ابو بکر کے گھر جائیں گے، نہ عمر کے گھر جائیں گے، نہ عثمان کے گھر جائیں گے، نہ علی کے گھر جائیں گے، نہ صاحب کے گھر جائیں گے، نہ سعید کے گھر جائیں گے، نہ طلحہ کے گھر جائیں گے، نہ زبیر کے گھر جائیں گے، نہ ابو عبیدہ کے گھر جائیں گے، نہ ابن عوف کے گھر جائیں گے، نہ ابن زبیر کے گھر جائیں گے، نہ ابن مسعود کے گھر جائیں گے، نہ ابو ذر غفاری کے گھر جائیں گے، نہ سہیل رومی کے گھر جائیں گے، نہ بلال حبشی کے گھر جائیں گے، نہ سلمان فارسی کے گھر جائیں گے، نہ عمار بن یاسر کے گھر جائیں گے. اے میرے رسول یہ میں پورا قرآن پوری دنیا میں پھیلا دوں گا. نہ ابو بکر کو دوں گا، نہ عمر کو دوں گا، نہ عثمان کو دوں گا. اے محبوب میں تمہیں دوں گا تاکہ تمہارے ہاتھ سے ابو بکر کو ملے، تمہارے ہاتھ سے عمر کو ملے، تمہارے ہاتھ سے عثمان کو ملے. اسی کو قرآن ملے جسے تمہارا ہاتھ ملے، جسے تمہارا ساتھ ملے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے رسول قرآن میں تمہیں دوں گا، شریعت تمہیں دوں گا، طریقت تمہیں دوں گا، معرفت تمہیں دوں گا، حقیقت تمہیں دوں گا، دین کا سنویدھان تمہیں دوں گا، اسلام تمہیں دوں گا، قرآن تمہیں دوں گا، معرفت تمہیں دوں گا. اے رسول میں سارے کمالات تمہیں دوں گا، سارے اوصاف تمہیں دوں گا. اے رسول نماز میں تمہیں دوں گا، روزہ میں تمہیں جب میرا نہیں آؤ گے تو تمہیں نماز دوں گا، مناسک کے حج میں تمہیں دوں گا، فرضیت زکات تمہیں دوں گا، قانون تمہیں دوں گا، تفسیر تمہیں دوں گا، تفہیم تمہیں دوں گا، توضیح تمہیں دوں گا، فقہ تمہیں دوں گا، علم تمہیں دوں گا، فضل تمہیں دوں گا، کمال تمہیں دوں گا. اے رسول میں سب کچھ تمہیں دوں گا. اے میرے بندو اگر تم کو چاہیے تو قرآن رسول سے لے لینا، نماز رسول سے لو، شریعت رسول سے لو، طریقت رسول سے لو، معرفت رسول سے لو، حقیقت رسول سے لو، فقہ رسول سے لو. اے میرے بندو تم رسول سے لیتے ہو تو میرے رسول نے نماز
خدا سے لیا، روزہ خدا سے لیا، قرآن خدا سے لیا، اور ہم لوگوں نے بندوں نے قرآن رسول سے لیا، نماز رسول سے لیا، شریعت رسول سے لیا. تو میرا خدا رسول کو دے دے کر پکارتا ہے. توجہ چاہوں گا، میرا خدا رسول کو دے دے کر کے پکارتا ہے. یہ کتنا بے وفا مولوی ہے کہ رسول سے لے لے کر کے بھی نہیں پکارتا. سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب رہ گیا پکارنے پر اگر پابندی لگانا ہے تو ہم چاہتے ہو کہ نبی کو نہ پکارا جائے تو ہمارے میلادوں کے پیچھے مت پڑو. یا نبی سلام علیکم ہم کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ پیچھے مت پڑو. میں اپنے مخالف کو بھی نسخہ بتا دیتا ہوں. واقعی اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا نبی کو پکارنا بند کر دے تو پھر ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اس سے لڑ جاؤ. جس نے سب سے پہلے پکارا ہے جا کے اس پہ پابندی لگاؤ. سب سے پہلے اللہ نے پکارا، یا ایھا النبی اسی نے کہا ہے، یا ایھا الرسول اسی نے کہا ہے، یا ایھا المزمل اسی نے کہا ہے، یا ایھا المدثر اسی نے کہا ہے، یاسین اس نے کہا. جا کر اسی سے لڑو، جو رزلٹ آئے گا ہم سنی لوگ مان لیں گے. اب مولوی بولا کہ جب اپنا گرو آدم کے میٹر میں ٹکرایا اور بچ نہ سکا ہم چیلے لوگ کیا بچیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. یا ایھا النبی، اے نبی. یہ ترجمہ ہوا نا؟ کون کہتا ہے یہ ترجمہ ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، یہ ترجمہ ہے. یہ تو یا کا ترجمہ ہوا. ایوہا کا ترجمہ کیا ہے؟ یا مانے تو پھر ایو کس لیے ہے، ہاں کس لیے ہے، اور پھر نبی کا تو ترجمہ ہی نہیں ہوا. یا ایھا النبی، اے نبی، ہمیں نبی کا ترجمہ بتاؤ. ایک بات گجرات والوں اچھی طرح سے نوٹ کر لو کہ نبی شبد، لفظ نبی بھارتی سنویدھان دوارا سویکرت 14 بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں. نبی نہ اردو کا لفظ ہے، نہ ہندی کا ہے، نہ مراٹھی کا ہے، نہ اڑیا کا ہے، نہ بنگالی کا ہے، نہ گجراتی بھاشا کا ہے، نہ کنڑ بھاشا کا ہے، نہ یہ تیلگو کا ہے، نہ تمل کا ہے، نہ ملیالم کا. نبی لفظ ہے عربی کا. اور جب تم عربی کو اردو میں کرنے جا رہے ہو تو لفظ نبی کو اردو میں کیوں نہیں کیا؟ جب تم انواد کرنے جا رہے ہو تو اس کا انواد کیوں نہیں بتایا؟ لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہی چور پکڑ سکتے ہو. اگر تم سماج کے انٹلیکچوئلس میں ہو، بدھ جیویوں میں ہو، سوجھ بوجھ والے ہو تو مجھ کو بتاؤ کہ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، کیا انہیں نبی کے معنی معلوم نہ تھے؟ ایک بات یاد رکھو، محمد کا ترجمہ نہ کرو چلے گا، اس لیے کہ اٹ از پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، لیکن نبی کامن ناؤن ہے، ترجمہ کرو. رسول کامن ناؤن ہے، رسول کا ترجمہ کرنا ہوگا میسنجر آف اللہ. اگر کوئی مجھ سے پوچھے واٹ از انگلش آف نبی، I will tell you that prophet is the truth translation of Nabi. Prophet. What is translation of Rasul? Messenger of Allah. Rasul, messenger, Rasul, irfan, bheja. تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی عربی کمزور تھی؟ عربی کمزور ہوتی تو 30 پارے کا ترجمہ کیسے کرتے؟ عربی کمزور ہوتی تو سورہ فاتحہ ہی نہ گزار پاتے. لیکن الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ترجمہ کرنے والے 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے لفظ نبی کے معنی کو جانتے ہیں. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ ترجمہ کرنے والوں کیا تم نے نبی کا ترجمہ کیا ہے، تو صرف 2 مترجم، صرف 2 ٹرانسلیٹر پوری دنیا میں اردو کے 2 ترجمہ کرنے والے ہی ملیں گے. ایک بریلی میں آرام کر رہا ہے،
ایک کی چھوچے میں آرام کر رہا ہے. صرف دو ہی ملیں گے. ایک کا ترجمہ ہے کنز الایمان جسے مجدد اعظم احمد رضا نے کیا ہے, اور دوسرا ہے ترجمہ معرف القرآن جسے محدث اعظم ہند کی چھوچھوی نے کیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اہل سنت پر جماعت کے مجدد اعظم اور محدث اعظم کے علاوہ کسی اور نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بریلی شہر میں ترجمہ ہو سکتا ہو, ڈسٹرکٹ فیض آباد میں ہو سکتا ہو, تو سہارنپور میں کیوں نہیں ہوا؟ امروہہ میں کیوں نہیں ہوا؟ مراد آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ میرٹھ میں کیوں نہیں ہوا؟ میں تو ایسے ہی جغرافیائی بات کر رہا ہوں, کہیں اور کیوں نہیں ہوا؟ صرف اہل سنت و جماعت کے دو جلیل القدر مبلغ دین و ملت نے کیوں اس کا ترجمہ کیا؟ نبی کا ترجمہ امام احمد رضا کو معلوم ہے, نبی کا ترجمہ سرکار محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کو معلوم ہے, نبی کا ترجمہ انہیں بھی معلوم ہے, مگر انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. ان مولویوں کو بھی معلوم ہے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, وہ نبی کا ترجمہ جانتے ہیں, پھر کیوں نہیں کیا؟ اے نبی کیوں کیا؟ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں, توجہ چاہوں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود ڈر کے مارے ترجمہ نہ کیا ہو کہ ترجمہ کر دینے سے میرے باپ دادا کے بدعقیدے کا شیش محل کہیں ٹوٹ نہ جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ترجمہ کر دینے سے جو نبی کے بارے میں ایک خاص صفت سے انکار کیا ہے کہیں اسی صفت کا اقرار نہ کرنا پڑ جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تضاد بیانی کے شکار ہو جائیں. اس لیے نبی کا ترجمہ ہی نہ کرو. میں صرف 5% لوگوں کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا کہ وہ لوگ ذرا سا اکیڈمک موڈ بناؤ, علمی انداز میں آؤ. وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ کرنے لائق نہ ہو وہ نبی کی ترجمانی کرنے لائق کیا ہوں گے؟ جب تم ٹرانسلیشن نہ کر سکے نبی کا ریپرزنٹیشن کیا کرو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پھر نبی کا ترجمہ کیا؟ آؤ میں تھوڑی سی انگریزی کی مدد لیتا ہوا چلوں تاکہ اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی سمجھ میں اسلام کا مزاج آ جائے. دیکھو نبی کی انگلش ہے پروفٹ, یہ بات تو پکی, اور پروفٹ مانے جو ہے نبی مانے وہی ہے. انگلش میں جو پروفٹ ہے عربک میں وہی نبی. تو اب جو پروفٹ کی میننگ ہے وہی نبی کی میننگ ہوئی. تو پروفٹ مانے ہے جو پروفیسی کرے. ہو از پروفٹ؟ کون ہے پروفٹ؟ جو پروفیسی کرے. تو پروفیسی کرنے والا پروفٹ ہے. اور پروفیسی کہتے ہیں جو بھوش کی بات بتائے, مستقبل کی بات بتائے, جو فیوچر کی بات بتائے. اور فیوچر ہے پردے میں, بھوش ہے چھپا ہوا, بھوش معلوم نہیں, بھوش ہے غیب میں. تو جو غیب کی بات بتائے, جو پردے کی بات بتائے, جو چھپی اور ڈھکی بات بتائے, بھوش وانی کرے. اچھا بھوش وانی کے لیے ایک انگریزی میں اور لفظ ہے. انگلش لینگویج میں آگے کی بات بتانے کے لیے ایک الگ ورڈ ہے, اس کو کہتے ہیں فور کاسٹ. فلانے پنڈت نے فور کاسٹ کیا, یا آئے دن ریڈیو سے فور کاسٹ ہوتی رہتی ہے اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی سمبھاونا ہے. آکاشوانی کے مادھیم سے یہ سماچار پرسارت کیا گیا کہ اگلے گھنٹے میں. آپ نے 1 منٹ لگا دیا سمجھنے میں.
अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है और मूसलाधार बारिश हुई। बस भरूच से एक लड़के ने पे उठाया, वायुमंडल निरीक्षण समिति, ऊपर लिखा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय वायुमंडल निरीक्षक समिति सेवा में सविनय निवेदन है कि आकाशवाणी के माध्यम से दिनांक 1/2/87 को एक समाचार प्रसारित किया गया कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है, परंतु 24 घंटे के उपरांत ये स्पष्ट हो गया कि सूचना निराधार थी। जनता को भ्रम में डालने का जो आपने अप्रशंसनीय घटना घटी है, हम आपकी भर्त्सना करते हैं और विश्वास करते हैं कि भविष्य में निराधार समाचार प्रसारित कर जनता को दुखी नहीं करेंगे। हमने कहा जनता के दुख के लिखने वाले, भारत में हम जनता को कभी सुखी नहीं करेंगे। जब तुझे सुख पहुंचे तब शिकायत कर, वरना गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजारना ही तेरा मूल अधिकार है। उसके ऊपर जाने के लिए तुझे गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होगी, उसके नीचे तू इत्मीनान से रह सकता है। भिखारियों की तरह तू रहेगा, कभी गवर्नमेंट तुझे छेड़ेगी नहीं, आराम से रखेगी। जरा सा अपने को बनाने की कोशिश करेगा तो तुझको इग्नोर किया जाएगा। तो हमारा मूल अधिकार कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है। अब उन्होंने जवाब दिया, मान्यवर, हमने वायुमंडल का अध्ययन किया, ग्रहों के चलने, वायु के हेर फेर, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के प्रभाव का निरीक्षण किया और अपनी जानकारी को एकत्रित करके विश्लेषण करते समय निष्कर्ष गलत हो गया। मालूमात में तरतीब देते वक्त खता फिल फिक्र के शिकार हुए, इसलिए मजहूल का इल्म बेबुनियाद हो गया। तो लिखा कि भाभी हमें खेद है कि निराधार समाचार सुनकर आपके मन को कष्ट हुआ। खुशी है कि कष्ट अस्पष्ट हुआ और इस तरह दूर डिपार्टमेंट का भ्रष्ट हुआ। तो फोरकास्ट, भविष्यवाणी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक पॉलिस्ट आया, उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा? उनका अब्दुल रहमान नाम है। कहा भाई अब्दुल रहमान जी, क्या है पंडित? आज मंडे, आज मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को तू मर जाएगा। हाथ की लकीर देख करके बोला पंडित कि फ्राइडे को अब्दुल रहमान, फ्राइडे को तू मर जाएगा। टू डेज मंडे, फ्राइडे को तू मर जाएगा। सैटरडे को अब्दुल रहमान पंडित के पास गया। सैटरडे, पंडित हम बोले थे फ्राइडे को मैं मर जाऊंगा, सैटरडे है अदावत। तो बोला हाथ दिखाओ। ओ हो, जिस लकीर को देखकर मैंने फ्राइडे को मरना बताया था वो लकीर मिट गई। ये सब फोरकास्ट है, इसमें कोई दम है? लकीर मिट गई, बचा लिया अपने को। सितारों की चाल, ग्रह मंडल की चाल, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह और इन तमाम ग्रहों की चाल से वातावरण पर प्रभाव, वातावरण के प्रभाव से धरती पर प्रभाव, धरती के प्रभाव से मानसिक शक्ति पर प्रभाव, मानसिक शक्ति के प्रभाव से हृदय के अंदर प्रभाव और उस प्रभाव से चरित्र निर्माण और बातों का पैदा होना,
ان تمام باتوں کے لیے اگر کوئی فور کاسٹ کرتا ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. چند علماء جانتے ہیں کہ معلومات کو ترتیب دیتے وقت اگر ترتیب درست ہے تو مجہول کا علم درست، اور ترتیب میں اگر خطا ہے تو مجہول کے علم میں بھی خطا واقع ہوگی. اور منطق کا کام ہی خطا فی الفکر سے بچانا ہے تاکہ ترتیب ایسی دے سکو معلومات میں اتنی متوازن اور اتنی درست ترتیب ہو کہ مستقبل بھی صحیح معلوم ہو. تو ایک نجومی کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایک ہست ریکھا دیکھنے والے کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹل فور کاسٹ کرنے والے کی بات غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم جادوگری پر اعتماد نہیں کرتے، ہم ساحر و پروہت پانڈوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ہاتھ کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتانے والوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اس لیے کہ سن، وہ مومن کی تقدیر تیری آنکھ کی لکیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ کی تنویر سے اپنے قلب کی تقدیر بنوائی ہو وہ ہاتھ کی لکیر کا محتاج نہیں، بغداد کے دستگیر کا محتاج ہے. ہمیں ہاتھ کی لکیر نہیں چاہیے، ہم کو بغداد کا دستگیر چاہیے، پیرانے پیر چاہیے. ہاتھ کی لکیر میں کیا دھرا ہے یہ تو اللہ کے رسول کے اشارے سے بدل سکتی. لیکن فور کاسٹ بھوشوانی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. مطالعہ درست ہے، بھوشوانی درست ہے. مطالعہ غلط ہو گیا، بھوشوانی غلط ہو گیا. لیکن حالت جنگ میں ڈیورنگ وار، حالت جنگ کو میں انٹینشنلی استعمال کر رہا ہوں، لڑائی کی حالت اس کو میں قصدن استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا جنرل، بڑے سے بڑا کرنل، بڑے سے بڑا بریگیڈیئر، بڑے سے بڑا لیفٹیننٹ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو یہ بتا سکے کہ جنگ کی حالت میں سپاہی کی پوزیشن کہاں رہے گی. لڑاتے وقت تو وہ سپاہی کی پوزیشن بتا سکتا ہے، مگر گھنٹے بھر کے بعد وہ سپاہی آگے ہوگا کہ پیچھے ہوگا، دہنے چلا جائے گا کہ بھائیں چلا جائے گا، میمنہ میں ہوگا کہ میسرہ میں ہوگا کہ مقدمہ میں ہوگا کہ قبل کہ قلب میں ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا. ہٹلر ہو کہ مسولینی، چنگیز ہو کہ ہلاکو، یا آج کل کے ڈکٹیٹر ہو، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ابھی جنگ. میں کہتا ہوں مجمع بیٹھا ہوا ہے، پوزیشن تمہاری طے ہے، ابھی تم یہیں بیٹھے ہو، ایک گھنٹے بعد یہیں ملو گے. لیکن اگر یہاں جنگ ہو رہی ہوتا تو اگر تم یہاں سے لڑ رہے ہو، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، تو اگر میں اس جگہ کھڑا ہوں تو کیا ایک گھنٹے کے بعد یہیں رہوں گا؟ ہو سکتا ہے مارتے مارتے آگے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے ڈیفینس کرتے کرتے پیچھے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے داہنی طرف دیکھوں کہ لوگ صاف ہو گئے ادھر سے اٹیک کروں، ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی طرف دیکھوں اور بھائی طرف سیدھے ہاتھ ان کے ہاتھ کسی طرف بھی بڑھ سکتا ہوں. تو جنگ کی حالت میں سپاہی کہاں رہے گا یہ معلوم نہیں، کہاں تک لڑے گا یہ معلوم نہیں، اور کہاں کٹے گا یہ بالکل معلوم نہیں، کہاں اسے گولی لگے گی یہ بالکل معلوم نہیں، دنیا کو بالکل معلوم نہیں. بڑے سے بڑے کرنل، بڑے سے بڑے فیلڈ مارشل کو بھی یہ معلوم نہیں کہ میرا سپاہی کہاں مارا جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں اگر میرا رسول لکیر کھینچ کر کہہ دے کہ ابو جہل یہاں مرے گا تو کہیں بھی لڑے، مرنے کے لیے لکیر بنانا پڑے گا. یا رسول اللہ، مرنے کے لیے اسے لکیر بنانا پڑے گا. اس لیے کہ یہ نجومی کا علم نجوم نہیں، ایک نبی کا علم غیب ہے جسے کاٹا نہیں جا سکتا. اٹ از ناٹ فور کاسٹ، اٹ از پروفیسی. تو پروفیسی اور ہے، فور کاسٹ اور ہے. فور کاسٹ بیس لیس ہو سکتی ہے، پروفیسی بیس لیس نہیں ہو سکتی. یہی ہے نبی کا ترجمہ کہ وہ غیب جانتا ہے. غیب جاننے والے، غیب بتانے والے میں نبی ہونا چاہیے تھا. اس کا ترجمہ یا ایھا النبی، غیب کی باتیں بتانے والے. اور میں کہتا ہوں میرے نبی کے بارے میں کبھی غیب دانی کا سوال مت کرنا، ورنہ قرآن تم سے کہے گا وما هو علی الغیب بضنین. وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اور آگے بڑھ کر کے میں پوچھتا ہوں، یاد ہے تم کو وہ واقعہ کہ حضرت عمر فاروق
मस्जिद नबवी है, जुमा का दिन है, खुतबा जुमा दे रहे हैं। हजरत उमर हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ग़ैजुल मुनाफिकीन है, सैयदुल आदिलीन है, इमामुल मुजाहिदीन है, अमीरुल मोमिनीन है, उमर इब्न खत्ताब, फारूक आज़म खुतबा दे रहे हैं, खुदा की तारीफ कर रहे हैं, रसूल की नात पढ़ रहे हैं, मसले मसाइल की बातें बता रहे हैं, हिदायतें कर रहे हैं, हिकमतें बयान कर रहे हैं। और इसी बीच में मदीने की मस्जिद नबवी में खड़े खड़े वहीं से कहते हैं, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। नमाज पढ़ने वाले चौंक गए कि अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया। हजरत सारिया मुस्लिम फौज लेकर, लश्कर इस्लाम लेकर सैकड़ों मील दूर गए हैं। पूरी पब्लिक जानती है कि हजरत सारिया लश्कर लेकर के सैकड़ों मील दूर गए हैं काफिरों से लड़ने के लिए। तो जो सैकड़ों मील दूर गया है उसको यहां से पुकार रहे हैं, ए सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, जबल माने पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया। मदीने से सैकड़ों मील दूर पुकार रहे हैं। मैं इन बेवकूफों से क्या ये पूछने की मुझे हक नहीं है कि इतना बड़ा फारूक आजम छोटे से सहाबी को पुकार रहा है, बड़ा होके छोटे को पुकार रहा है, तो क्या हम छोटे होकर बड़े नबी को न पुकारें? बात फिर आदमी है ना। तो देखो, फारूक आजम बड़े हैं, बचाने के लिए पुकारा। फारूक आजम बड़े हैं सारिया से, अफजल है सारिया से, तो सारिया को बचाने के लिए पुकारा। और हमने नबी को जो पुकारा और उन्होंने सारिया को पुकारा, इसमें एक लतीफ फर्क समझ में आता है। फारूक आजम ने सारिया को बचाने के लिए सारिया को पुकारा और हमने अपने को बचाने के लिए नबी को पुकारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चक्कर क्या था? हिस्ट्री का भी एक पन्ना आपके सामने रखूं। जब हजरत सारिया अपना लश्कर, मुसलमानों का लश्कर लेकर के काफिरों की तरफ गए, तो काफिरों ने सोचा कि सामने से मुकाबला करना आसान नहीं। तवज्जो चाहूंगा, काफिरों ने क्या सोचा? सामने से मुकाबला करना। कुफ्र ने क्या नतीजा निकाला? कुफ्र ने क्या नतीजा निकाला कि मुसलमान से फ्रंट पर मुकाबला करना आसान नहीं। और ये नतीजा कब निकाला? आज से 1400 बरस पहले काफिरों ने सोचा। आज भी काफिर इसी उसूल को मानता है। आज का भी काफिर इसी उसूल को मानता है कि मुसलमानों से सामना मुकाबला मत करो, इन्हीं में अपने जैसा बना लो। तब तो बनाना था कि अब बना ले गए, अब हम ही में उनके आदमी हैं, इसलिए हम मुंतशिर हैं, हम मुत्तहिद नहीं हो पाते। सुन्नी अवाम एक नहीं हो पा रही क्योंकि उनके लोग हम में घुसे हुए। अब हम अपने लोगों को जब पहचानेंगे तब जाग पाएंगे इसमें हमारे कितने हैं, उनके कितने, तब हम जाग पाएंगे। तो काफिरों ने यह सोचा कि सामने से मुकाबला ठीक नहीं है, ऐसा करो कि थोड़ी फौज रखो इधर। मुसलमान आएंगे हम पीछे हटेंगे, वो आएंगे हम पीछे हटेंगे, और जब पहाड़ के आगे निकल आवेंगे तो हम लोग बहुत भारी तादाद में पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर अटैक कर देंगे। तो फ्रंट से अटैक, पीछे से अटैक, घबरा जाएंगे। हजरत उमर ने इस बात को देख लिया। मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, मगर ये नाजुक मोड़ है कि अगर सारिया ने पहाड़ न देखा तो बढ़ जाएंगे, और बढ़ गए तो पहाड़ के पीछे से काफी लोग अटैक कर देंगे। मुसलमान का बच्चा मारा जाएगा, हर नौजवान मारा जाएगा, हर सिपाही मारा जाएगा। हजरत उमर बर्दाश्त नहीं कर सके, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। और उधर सैकड़ों मील दूर हजरत सारिया ने सुन लिया कि हजरत उमर आवाज दे रहे। वो चक्कर में पड़ गए कि इस बयाबान में उमर की आवाज। फौरन पहाड़ की तरफ देख लिया, पहाड़ की तरफ देखा, और जैसे पहाड़ की तरफ देखा तो कुछ साए नजर आए। फौरन अलर्ट हुए, छोड़ दिया। सारे काफार मारे गए, मुसलमानों को पता नहीं। एक बात पूछता हूं, हजरत उमर ने जब आवाज दी तो जिसको दी उसी ने सुना। तवज्जो चाहूंगा, या सारियतुल जबल कहा तो सारिया ही ने सुना। सैकड़ों मील दूर मक्के वालों ने नहीं सुना जो करीब थे।
طائف والوں نے نہیں سنا جو پاس تھے، جدہ والوں نے نہیں سنا، صرف ساریہ نے سنا. اسے یہ پتا چلا کہ بلانے والا جسے بلاتا ہے وہی سنتا ہے اور وہی سن پاتا ہے، دوسرے والے نہیں سن پاتے، دوسرے والے نہیں سن پاتے. اے عمر، آپ اتنی دور سے جس کو طے کر لے سنا دیں گے؟ جی ہاں. تو میں سوچنے لگا کہ جب سینکڑوں میل دور فاروق اعظم اپنی آواز کسی کو سنا سکتے ہیں، جس کو چاہیں، جس کو چن لیں، تو جسے چن لیا عمر نے فضا کی دوری آواز کو نہ روک سکی، تو جسے چن لے گا میرا رسول تو چاہے اجمیر میں ہو سنے گا، چاہے کلیئر میں ہو سنے گا، چاہے کچھوسے میں ہو سنے گا، چاہے احمد آباد میں ہو سنے گا، چاہے کوڑینار میں ہو سنے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو وہ سنے گا. اس لیے کہ یہ سنانے والے کا سنانا بھی ہے اور انتخاب بھی ہے. اب جسے وہ نہ چنے وہ کاہے کو سنے گا؟ ایک بات اور دلچسپ دماغ میں آئی، دو نے سنا، ایک نے نہیں سنا، دو نے. تو حضرت عمر نے کہا، حضرت ساریہ نے سنا، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ نے سن لیا. کوئی ریڈیائی سسٹم نہیں ہے، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں ہے، کوئی یہاں سے ویو کو تھرو کرنے والی مشین اور وہاں ویو کو کلیکٹ کرنے والی مشین، کوئی ٹرانزسٹر سسٹم نہیں ہے. مگر بس صرف چاہا. امریکیوں تم آلے کے محتاج ہو. ٹرانزسٹر سے، ٹیلی ویژن سے سب باتیں تم نے سنی، ارادہ پہلے کیا، کامیابی بعد میں ہوئی. روسیوں نے ارادہ پہلے کیا، جاپانیوں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی آواز کیسے سنے، برسوں بعد کامیابی ہوئی. ارادہ آج کیا، کامیابی کئی سال بعد ہوئی. کفر میں اور اسلام میں یہ فرق نمایاں ظاہر ہو گیا کہ جب کوئی دوسرا مشین کی بنیاد پر ارادہ کرتا ہے تو پھر کامیابی بہت مشق کے بعد ملتی ہے، لیکن دین کی بنیاد پر جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو ارادہ ہی کرتے ہوئے اسے نتیجہ مل جاتا ہے. ادھر فاروق اعظم نے ارادہ کیا، ادھر ساریہ نے سن لیا. لیکن حضرت عمر اور حضرت ساریہ کے بیچ میں جو پاپولیشن تھی، آبادی تھی، اسے نے سنا، اسے نے نہیں سنا. یہی توجہ چاہوں گا، بیچ میں جو تھے وہ نہیں سن پائے، بیچ والے نہیں سنے. کون کون سنے؟ جو مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پاس تھے انہوں نے سنا. مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر کہہ رہے کیا ساریۃ الجبل، کیا ساریۃ الجبل. تو جو مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پاس ہیں انہوں نے سنا یا ساریۃ الجبل. یا تو جو عمر کے پاس تھے انہوں نے سنا، یا جو ساریہ کے پاس تھے انہوں نے سنا. بیچ والوں نے نہیں سنا. جو بیچ میں تھے وہ لٹک گئے، جو بیچ میں تھے وہ رہ گئے. یا تو جو عمر کے پاس تھے انہوں نے سنا یا ساریہ نے. اب ہم سمجھ گئے رسول آپ کی بات وہی سنائے جسے آپ سنائے، یا جو آپ کے قدموں میں ہو، جو آپ کے چرنوں میں ہو، یا جو آپ کی مجلس میں ہو، یا جو آپ کی محفل میں ہو. اب اگر کوئی کہتا ہے ہم نے کچھ نہیں سنا تو ہم سمجھ جائیں گے نہ رسول نے اسے کبھی سنایا ہے، نہ رسول کی مجلس میں یہ کبھی رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر نے ساریہ کو دیکھنا چاہا تو سینکڑوں میل کی دوری عمر کی نگاہوں کو نہ روک سکی. حضرت عمر نے دیکھنا چاہا تو نہ مدینے کی صفائی روک سکی، نہ مسجد نبوی کی دیواریں روک سکی، نہ مدینے منورہ میں صحابی کے مکانات روک سکے، نہ پھر وہ پہاڑیاں روک سکی، نہ ٹیلے روک سکے، نہ ریگستان روک سکے، نہ سینکڑوں میل کی دوری روک سکی. میں پوچھتا ہوں اے عمر یہ آنکھیں تمہیں کب ملی؟ اے عمر یہ آنکھ تمہیں کب ملی کہ تم مدینے کی دیواریں چیر کر دیکھ لیتے ہو؟ یہ آنکھ تمہیں کب ملی جب مجمع سے گزر کر کے دیکھ لیتے ہو؟ یہ آنکھیں تمہیں کب ملی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ آنکھیں تمہیں کب ملی جب تم مکے میں تھے تو ملی تھی کیا؟ جب بت پرستی کرتے تھے تو ملی تھی کیا؟ لات و منات کی پوجا کرتے تھے تو ملی تھی کیا؟ تو
عمر ابن خطاب کی کہانی زبان حال سے کہے گی، ان کی زندگی زبان حال سے کہے گی، ہاشمی پورے کعبے پر میرا قبضہ ہو گیا تھا مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، میں نے حجر اسود بھی چوما ہے مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، آب زمزم بھی پیا ہے مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، کعبے کے انتظام پر میرا قبضہ تھا مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، کعبے کے ایڈمنسٹریشن میں میرا دخل تھا مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، کعبے پر میرا پوزیشن تھا مگر یہ آنکھیں مجھے نہیں ملی، جب تک میں کعبۃ اللہ پہ قبضہ کیے ہوئے تھا مجھے یہ آنکھیں نہیں ملی، لیکن جب رسول کا دامن مل گیا مجھے یہ آنکھیں مل گئی، رسول کا ہاتھ مل گیا مجھے یہ آنکھیں مل گئی، رسول کا کرم مل گیا مجھے یہ آنکھیں مل گئی، رسول کا دھرم مل گیا مجھے یہ آنکھیں مل گئی۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ کعبہ پر قبضہ کرنے سے نورانی آنکھیں نہیں ملتی، کعبہ پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، کعبے پر قبضہ کرنے سے اگر خدا ملتا تو ابو جہل نے بھی قبضہ کیا تھا، اسے خدا کہاں ملا؟ ابو لہب نے بھی قبضہ کیا تھا، اسے خدا کہاں ملا؟ بت پرستوں نے بھی قبضہ کیا تھا، انہیں خدا کہاں ملا؟ مشرکوں نے بھی کعبے پر قبضہ کیا، انہیں خدا کہاں ملا؟ ارے نادان، اگر سینکڑوں برس کے قبضے سے کافروں کو خدا نہیں ملا تو کعبے پر قبضہ کرنے سے ان نزدیوں تمہیں خدا کہاں ملے گا؟ اے کعبے پر قبضہ کرنے والوں، امامت پہ قبضہ کرنے والوں، مصلی پر قبضہ کرنے والوں، تمہیں خدا کہاں مل سکتا ہے؟ تمہاری نظر کعبے کے پتھر پر ہے، ہماری نظر خیر البشر پر ہے، ہماری نظر خیر البشر پر ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لو، حضرت عثمان ذو النورین جب رسول کے فقیر بن کر ابو جہل کے پاس آئے، میرا رسول کعبے میں طواف کرنا چاہتا ہے، ابو جہل نے جب یہ کہا ہم تمہارے رسول کو اس سال جانے نہیں دیں گے، ہاں عثمان تمہارے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اے عثمان اگر تم چاہو تو کعبے کا طواف کر سکتے ہو، ہم تمہارے رسول کو نہیں جانے دیں گے۔ عثمان ذو النورین مکے میں جا کر کہہ رہے ہیں، مکے میں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ جب میرا رسول کعبے میں نہیں جائے گا تو عثمان کو وہ کعبہ نہیں چاہیے جس میں رسول نہ ہو، عثمان کو وہ کعبہ نہیں چاہیے جس میں رسول نہ ہو۔ عثمان پروانہ ہے شمع نبوت کا، جہاں شمع نبوت جلے گی ذو النورین پروانہ بن کر کے رقص کرتے رہیں گے، ان کا طواف کرتے رہیں گے، مجھ کو میرا رسول چاہیے۔ تو سن، ہمارا مذہب پتھر نہیں ہے بس اس میں نور ہے، نور کا تصور ہے۔ ہم کعبے کی عظمت و رفعت کے بے پناہ قائل ہیں صرف اس لیے کہ رسول نے وہ عظمت بتائی ہے۔ ہم نے ان پتھروں سے ان کی عظمت نہیں پوچھی، حجر اسود سے اس کی عظمت نہیں پوچھی، ہم نے مطاف سے اس کی عظمت نہیں پوچھی۔ مطاف کیا ہے؟ قدم مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ لب مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ طواف مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ سجدہ مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ صفا و مروہ کیا ہے؟ سعی مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ ہم نے کعبہ کو کعبۃ اللہ ہے، ہم نے اللہ کو بھی رسول اللہ سے جانا ہے، ہم نے اللہ کو بھی رسول اللہ سے جانا ہے۔ نادان، تم ہم کو مدینے سے نکال کر تم مسکرا نہیں سکتے، تم ہم کو کعبے سے نکال کر مسکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ مدینے سے جانا اور ہے، رسول کے سینے سے جانا اور ہے، رسول کے مدینے سے جانا اور ہے۔ نادان، آقا کے دل سے غلاموں کی فہرست نہیں مٹائی جا سکتی، آقا کے دل سے غلاموں کی فہرست مٹائی نہیں جا سکتی، تو رسول کے سینے سے ہم غلاموں کے مدینے کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ تم چاہے مجاہد ملت کو کبھی نکالو، چاہے مفتی اختر رضا کو کبھی نکالو، اور اگر نکالنے کا حوصلہ ہے تو چاہے غازی ملت کو نکالو، چاہے شیخ الاسلام کو نکالو، چاہے رئیس التحریر کو نکالو، تم ہمارا بدن نکال سکتے ہو، تم ہماری جان نکال سکتے ہو، مگر ہمارا ایمان نہیں نکال سکتے، ہمارا ایمان نہیں نکال سکتے۔ اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فاروق اعظم کی زندگی ایک بولتی ہوئی حقیقت ہے کہ میں جب تک کعبۃ اللہ کو مرکز بنا کر گھوم رہا تھا تب تک مجھے اللہ نہیں ملا، اور جب رسول اللہ کو مرکز بنا لیا تو مجھے کعبۃ اللہ بھی مل گیا، مجھے اللہ بھی مل گیا۔ ایک رسول اللہ کیا مل گئے، پوری خلق اللہ مل گئی۔ رسول کے بارے میں علم غیب کی بات مت کرو، ارے مجھ پر نظر ڈال دیا رسول نے تو میں نظر والا ہو گیا۔
مجھ پر رسول نے کرم کر دیا تو میری آنکھ کے پردے اٹھ گئے. ارے جب غلام کا یہ علم ہے تو امام کا علم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کا سہارا، آپ کا سکون. ایک بات بتاؤ، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ مقبول ہے کہ نہ مقبول ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے دعویٰ کرتے ہیں ان کی نماز مقبول. روزہ رکھتے ہیں، آپ نے روزہ جو رکھا ہے وہ مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ نہ مقبول ہوا؟ معلوم نہیں. یہی بات ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو حج کیا ہے وہ اللہ نے مقبول فرمایا ہے، نہ مقبول کر دیا؟ نہیں معلوم. اگر اللہ نے قبول فرمایا تو فضل ہے. اللہ نے اگر میری نمازیں قبول کر لی تو فضل ہے، اور نہیں قبول کی تو اس کا عدل ہے. ہم کیا بول سکتے ہیں؟ مالک قبول کرے نہ کرے، نماز وسیلہ ہے. مجھے بھی اقرار، ہمارے صالحہ وسیلہ، مجھے اقرار ہے اور خوشی کی بات ہے مجھے بھی اقرار ہے. تو نماز وسیلہ، روزہ وسیلہ، حج وسیلہ، زکات وسیلہ، اور یہ چاروں مقبول کی نہ مقبول معلوم ہے. ہم نے جو ادا کی زکات وہ مقبول ہے کہ نہ مقبول ہمیں معلوم نہیں. تو جو ہمیں معلوم نہیں وہ تو وسیلہ. وہ نماز جو مقبول اور نامقبول دونوں ہو سکتی ہے وہ تو وسیلہ ہے. وہ روزہ جو مقبول اور نامقبول ہو سکتا ہے وہ وسیلہ ہے. جو زکات مقبول اور نامقبول ہو سکتی ہے وہ وسیلہ ہے. جو حج مقبول اور نامقبول دونوں ہو سکتا ہے وہ تو وسیلہ ہے. تو پھر وہ رسول کیوں نہیں وسیلہ ہوگا جو صرف رسول مقبول ہے؟ جو صرف رسول مقبول ہے، جو نامقبول کا ہے وہ کافر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے ہمارا سب کچھ رسول ہے. اور یہ بات صرف دعوے سے کام نہیں بنے گی، اس کو پریکٹیکل کر کے بتانا ہوگا تمہیں. بولو رسول کے لیے سب کچھ دے سکتے ہو؟ نہیں، بولنے کی بات نہیں ہے، سوچو، اس کو اپنے دل میں اتارو کہ رسول تمہارا سب کچھ ہے. تم یہاں تڑپو گے، یہاں اگر تڑپو گے، یہاں ڈسٹرکٹ بھروچ کے کسی دیہات میں جاؤ، کھیڑے میں تڑپو گے تو یہاں بھی رسول. قبر کے اندھیرے میں جہاں ماں باپ چھوڑ دیں گے وہاں بھی رسول. محشر میں جب سب نفسی نفسی کہیں گے وہاں بھی رسول. بولو رسول نے کہیں تمہیں چھوڑا؟ بولو. تو کیا تم رسول اور ان کی شریعت کو کبھی چھوڑو گے؟ تو پھر یہ ملک جو ہمارا اپنا ہے، اس میں کچھ دیش کی دروہی ملک دشمن آخر ہم کو چھیڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے زہریلا ناگ ہے وہ ہم کو چھیڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہائی کورٹ کی، کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کیا جاتا ہے قرآن کے خلاف. ہم نے نئی دنیا میں ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ تقریباً 2 درجن آیتوں پر ایک جج صاحب کی رائے ہے کہ معاذ اللہ یہ آیات قتال ہے، اور اس کا آیات قتال کا انہوں نے مفہوم جو لیا ہے، نہ اس کی شرطیں بتائی، نہ کنڈیشن بتائی، نہ اس کی سوجھ بوجھ ان کے اندر. فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 درجن آیتیں، تقریباً 2 درجن آیتیں بتائیں، اگر یہ قرآن میں رہیں گی تو یہ دیش ایک نہیں ہوگا، ایکتا نہیں رہے گی. ہندو مسلم آنے والی آیتیں ہیں معاذ اللہ، ایسا کہا انہوں نے. اس لیے انہوں نے تجویز پیش کی کہ قرآن کی 24-26 آیتوں پر پابندی لگا دی جائے، اسے بین کر دیا جائے. اس اعتراف کے ساتھ کہ میں قرآن دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی مذہبی کتاب کی مخالفت کے جذبے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک ایک رہے، اور اس کے لیے جو بھی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہو جو آج فٹ نہ ہو تو اسے نکال دیا جائے. میں پہنچتا ہوں گجرات کے اس غیرت مند مجمع سے، ہم نے اگر کسی مقدس ترین مسلم خاتون کا دودھ پیا ہے، تو نے اگر عورت کا دودھ پیا تو چپ رہے،
اور کسی مسلم عورت کا دودھ پیا ہے تو تجھے جواب دینا ہوگا. اگر تیری رگوں میں مرد کا خون ہے تو خاموش رہے، لیکن اگر کسی مسلمان باپ کا خون ہے تو تجھے بولنا ہوگا کہ قرآن کی 26 آیتوں پر پابندی کیا برداشت کی جا سکتی ہے؟ میں بڑھ ڈکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ارے 26 اور 28 آیت تو بڑی بات ہے. اگر بھارت کے کسی بھی ضلع میں ایک آیت پر بھی پابندی لگی تو اسے کروڑوں مسلمان کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اسے ٹکرانے والے کی تباہی ہے. قرآن پاک رسول اللہ کی دی ہوئی عظیم ترین امانت ہے. یہ کلام ربانی ہے، نفس کلام قدیم ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھ سکتی. قرآن پاک کے بارے میں کان کھول کر کے سن لیجئے. میں یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، اپنی زندگی کا ادیش بتا رہا ہوں. مجھ سے جھوٹ مت بولنا. قرآن کو بچانے کے لیے تم کیا کیا کر سکتے ہو سچ بتاؤ. جان دے سکتے ہو، مبارک زندہ باد میری قوم، لیکن تم کو جان سے دینے سے پہلے تمہاری ماں روک سکتی ہے، تمہارا باپ روک سکتا ہے، تمہاری بیٹی روک سکتی ہے، تمہارا بیٹا روک سکتا ہے، تمہارا کاروبار روک سکتا ہے. میری بھی کان کھول کر کے سنو، مجھ سے کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا. اگر تیری عزت تجھے کبھی روکے کہ اتنا عزت دار ہو کر کیوں اپنی جان قرآن کے لیے دے رہا ہے تو سن، تجھ سے زیادہ عزت غوث و خواجہ کے صدقے میں خدا نے مجھے دی. تمہارے پاس اگر بچے ہیں تو ہاشمی بھی اولاد والا ہے. اور میری بچوں کی حالت سن لو. میرا سب سے بڑا بچہ 11 سال کا اور سب سے چھوٹا بچہ میرا دودھ پی رہا. قرآن کو بچانے کے لیے میں اپنی جوان بیوی دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں. بتاؤ اب روکنے کے لیے دنیا میں کیا رہ گیا؟ کیا تم رکو گے؟ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دو، دل سے ساتھ دو، تو میں کہہ دوں حکومت سے کہ کبھی قرآن کو نہ چھیڑنا، کسی اور بات پر بات کرو، کسی اور ٹاپک پر حکومت بات کرے، قرآن پہ بات مت کرو. ہندوستان کے اتحاد کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں مگر ایمان دینے کو تیار نہیں ہے. ہم جان دینے کو تیار ہے بھارت کے لیے مگر حکومت کو ایمان دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کان کھول کر کے سن لو کہ خدا کی قسم اگر ہندوستان میں حکومت نے، پارلیمنٹ میں، اسمبلی نے، کورٹ نے، عدالت نے کبھی قرآن پر پابندی لگائی تو وہ قرآن پر پابندی کا دن نہیں ہوگا، کروڑوں مسلمانوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ ہمارا آخری دن ہوگا. تم کیا کر سکتے ہو؟ آج صرف یہ سوچا چھوڑا گیا ہے کہ قرآن میں 24 آیتیں، پھر کہا جائے گا 30 آیتیں، پھر کہے گا فلاں پارہ، پھر کہا جائے گا فلاں پارہ. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہوتا رہا. تو یاد رکھو، بولو یہ چیز کسی کے برداشت کے اندر ہے؟ قرآن پاک جو یزید کے زمانے میں نہ بدلا، قرآن جو اکبر کے دین الہی کے منحوس سائے میں بھی نہ بدلا، قرآن جو مہاراجا رانا پرتاپ کے زمانے میں نہیں بدلا، وہ قرآن جسے مہاراجا رنجیت سنگھ سکھ ہوتے ہوئے نہ بدلے، جسے چھترپتی شیواجی مہاراج ہندو ہو کر نہ بدلے، جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کرسچین ہو کر نہ بدلے، وہ قرآن جو ہندو راج میں محفوظ تھا، وہ قرآن جو سکھ راج میں محفوظ تھا، وہ قرآن جو مسلم راج میں محفوظ تھا، وہ قرآن جو عیسائی راج میں محفوظ تھا، وہ قرآن آج لوکتنتر پر حملہ کیوں ہو رہا؟ آج آزاد ہندوستان میں کیوں حملہ ہو رہا؟ اس کا مطلب حملہ آور اچھے ہندو نہیں ہیں، بلکہ ہندو نیتاؤں کو چاہیے کہ اسے ہندوؤں کو اپنی جماعت سے باہر کریں تاکہ پتا چلے کہ شیواجی والے نہیں ہیں، رانا پرتاپ والے نہیں ہیں، مان سنگھ والے یہ نہیں ہیں، یہ کسی اور دماغ سے کام کر رہے ہیں، بھارت کی روٹی بدیش کے مائنڈ سے کھا رہے ہیں. ایسے بدیسی مہروں کو، ایسے راشٹر فروزیوں کو پابند کرنا چاہیے، ورنہ حکومت اچھی طرح سمجھ لے ہم روٹی کی مار برداشت کر سکتے ہیں
ہم کپڑے کی مار برداشت کر سکتے ہیں, ہم کو نوکری نہ ملے یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, ہم کو شکشا نہ ملے یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے رسول کا خادم بنا دیں گے. ہم بھوکے رہ سکتے, ہم ننگے رہ سکتے, ہم بے گھر رہ سکتے, لیکن اگر قرآن پر پابندی لگائی گئی تو نہ گجرات برداشت کرے گا, نہ بنگال, نہ بہار برداشت کرے گا, نہ مہاراشٹر. تو ہندوستان کا کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کرے گا. تو کیا کریں گے؟ اگر سننا چاہتی ہے حکومت تو کان کھول کر کے سن لے, قرآن پر پابندی لگا کے دے. اگر یقین نہیں ہے غریب سنیوں پر, بولو میں یقین کروں تمہارے اوپر, دو گے ہر طرح سے ساتھ, دو گے ہر طرح سے ساتھ, پوری دولت, پوری جان, پوری اولاد کے ساتھ, تو پھر حکومت بھی سن لے. کیا اگر اس سے اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے تو ہمیں بھی مصطفیٰ کے تعلق پہ ناز ہے, ہمیں بھی غوث اعظم کا سہارا ہے. آپ لوگ بیٹھیے, یہ دل کی مستی ہے, یہ اسے آنے دیجیے, آ رہا ہے آنے دیجیے, روکیے مت, زبردستی مت کیجیے, بلکہ راستہ بنا دیجیے, اسے آنے دو. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اس روحانی منظر کو دیکھو. کسی کے کان میں بات جاتی ہے تو کان سے نکل جاتی ہے, اور کسی کے دل میں اتر جاتی ہے تو یہ منظر بن جاتا ہے. کسی کے بات دل میں جب اتر جاتی ہے تو یہ منظر بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر قرآن پر پابندی لگی تو ایسے بے شمار دیوانے دنیا میں پیدا ہو جائیں گے, ایسے بے شمار دیوانے پیدا ہو جائیں گے. آپ میری بات سنیے, اسے آنے دیجیے, انہیں چھوڑ دیجیے, انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے. آپ بیٹھ جائیے بھائی, آپ وہیں بیٹھ جائیے, چھوڑ دیجیے. ایک سننا وہ ہوتا ہے پیارے, ہم نے سنا ہے کان سے, ہم نے سنا ہے کان سے, کان سے بات کان تک گئی, باہر نکل گئی. کسی کی بات کان سے اتر کر دل میں اتر گئی. جب دل میں اتر جاتی ہے تو آدمی مرغ بچھڑی کی طرح کھوتا ہے. سمجھ لو کیسے بدر میں گردنیں گئی, کیسے احد میں گردنیں کٹی. یہ عشق مصطفیٰ کا کمال تھا کہ انسان اپنے وجود کو بھول گیا اور مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنے لگا, رسول کی محبت میں تڑپنے لگا. میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کی کسی آیت پر پابندی لگی, سن رہے ہو کہ نہیں, میری بات سن رہے ہو کہ نہیں, تو پورے ہندوستان کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہندوستان پنجاب بن جائے. کون کھول کر کے سن لو, کہیں پورا ہندوستان. گنہگاروں کو قبر کے اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے. اے رسول, آپ قبر کے اندھیرے میں جب ہم گنہگاروں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ گنہگار ہے, غدار نہیں ہے. بھارت کے اندھیرے میں آپ کی شریعت کو نہیں چھوڑے گا, آپ کی شریعت کو نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کا وعدہ پکا ہے تو پھر ایک بات اور کرو, تم جیل میں جاؤ تو ہم مدد کریں, اور جب ہاشمی جیل میں جائے تو کٹوا دیں گے ہم. بتاؤ کیا کون کون لوگ کریں گے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ نوٹ کر لیے جائیں کہ یہ ایک ہاشمی کا اٹھا ہوا ہاتھ نہیں ہے, گجرات کا ہر سنی مجاہد اپنے آپ میں ہاشمی ہے.
وعدہ ہم نے کیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میرا رسول غیب کہاں ہے. یاد رکھنا تمہارے رسول کو علم غیب ہے. تم نے جو کچھ یہاں کیا ہے رسول دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تم نے ہاتھ اٹھایا ہے رسول دیکھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا میرے گجرات کے وفاداروں، کوفے کے کچھ لوگوں نے سید سے وعدہ کیا تھا. کوفے کے کچھ لوگوں نے جان دینے کا وعدہ ایک سید سے کیا تھا. سید نے بھروسہ کیا، چلا گیا. کوفے کے ان بیعت کرنے والوں نے ساتھ نہیں دیا. سید واپس نہیں لوٹا اور اپنی گردن دے دی. میں بھی اسی کی اولاد ہوں. میں پیچھے نہیں لوٹوں گا، چاہے اکیلا رہوں، میں پیچھے نہیں لوٹوں گا. خدا کرے تم بھی پیچھے نہ جانا. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے. ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. حضرات رک جائیے، بند. آپ لوگ